अगर दाना टूटने से पानी अज खुद हाथ या कपड़ा लगने से फैल गया तो वजू नहीं टूटा। हम्म, और अगर पानी जख्म से उबर कर ऊपर आ गया और दाना के सुराख से जायद जगह में फैल गया मगर ऊपर उबरने के बाद नीचे नहीं उतरा तो राजिया ये राज्य। है कि इससे वजू नहीं टूटता। राज्य। हम्म। जी उस्ताद जी। यानी कि बाज कहते हैं कि वजू टूट जाता है और बाज कहते हैं वजू नहीं टूटता। तो राज कौल ये है कि वजू नहीं टूटा। वरीदी इंजेक्शन नाकस खैर मोहतरम, वजू है। जी। एक वरीदी जो है ना ऐसे होता है इंजेक्शन कभी। में सुई के वरीद में पहुंचने का यकीन हासिल करने का जरिया यही है कि सिरिंज में उस्ताद मतलब मेरा एक सवाल था कि जो है ना ऐसे दाने हो जाते हैं कि सुराख हो जाता है जिस्म पर। हाँ, गर्मी दाने होते हैं उसमें सुराख हो जाता है। अच्छा। बाज की जिल्द में ठीक है। सुराख हो जाता है। छोटा छोटा सुराख हो जाता है, ज्यादा नहीं। जी। अच्छा। पढ़े। जी, कौन पढ़ रहा था? ये साजी मैं पढ़ा था। पढ़े ना। जी, वरीदी इंजेक्शन नाकस वजू है। वरीदी इंजेक्शन में सुई के वरीद में पहुंचने का यकीन हासिल करने का जरिया यही है कि सिरिंज में खून आ जाए। जब तक सिरिंज में खून नजर नहीं आता उस वक्त तक दवा बदन में दाखिल नहीं की जाती। इसलिए वरीदी इंजेक्शन नाकस वजू है। अजलाती और जिल्दी इंजेक्शन में खून नहीं निकलता इसलिए अजलाती और जिल्दी इंजेक्शन नाकस वजू नहीं। साजी ये नाकस है, ये नाकस लफ्ज है। नाकिज, ये है नाकिज वुजू को कहते हैं तोड़ने वाला। समझ गए। वरीद कहते हैं रग को, रग। वरीद कहते हैं रग को, नस को कहते हैं। जब टीका लगाते हैं डॉक्टर, तो ठीक जब है। रग में लगाएंगे तो उससे ना खून फौरन ना सुंज के अंदर आ जाता है। जी उस्ताद जी। जब वो खून क्योंकि बाहर निकला तो सुंज के अंदर आया है, तो उससे वो टूट जाता है। बाकी ये पट्टे में रहा और कूल्हे पे रहा, बाजू में रहा, जो गोश्त में लाया जाता है उससे वजू नहीं टूटता। जो टीका ठीक। इंजेक्शन रग में नस में लगाया जाता है उससे वजू टूट जाता है। जी उस्ताद जी। उस्ताद जी, एक इसका रोजे का भी यही है हुक्म। जी। रोजे का हुक्म उसमें तो कहते हैं ना कि वो राग में लगाने से या ये वरीद में लगाने से रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर मुख्तलिफ मसला है। ये तो है ना वजू का। ठीक। तो रोजे की बात और है। रोजे के अंदर कई मसाइल हैं, आप आगे पढ़ेंगे। एक उस्ताद मोहतरम, जो है ना अगर गोश्त के अंदर यही लगाया जल्दी इंजेक्शन, अगर हम्म, खून निकल आया, वैसे उससे निकलता है तो खून ही नहीं, अगर निकल। निकल आया, जी अगर फिर निकल अगर आया बह तो। गया, अगर बह गया तो टूट जाएगा। हाँ। गुसल अगर का उस मसनून तरीका। अगर उस जगह पर खून ठहरा रहा, बहा नहीं, फिर तो नहीं टूटेगा। अगर बह गया तो फिर वजू टूट जाएगा। चलें। गुसल का मसनून तरीका। मसला नंबर हम्म, 1, गुसल करने वाले को चाहिए कि पहले घुटनों तक दोनों हाथ धोए, फिर इस्तिंजा करे। हाथ और इस्तिंजे की जगह पर नजासत हो या ना हो, फिर बदन पर जहां नजासत लगी हो वो पाक करे, फिर वजू करे। वजू के बाद 3 मरतबा अपने सर पर पानी डाले, फिर 3 मरतबा दाएं कंधे पर, फिर 3 मरतबा बाएं कंधे पर। इसी तरह पानी डाले कि सारे बदन पर पानी बह जाए। गुसल के हम्म। फराइज और इनके मुतल्लिका मसाइल। गुसल पहले पानी में कहाँ डालें? फकत पहले दाएं सुबह में कंधे पर। पहले डालेंगे सर पे, फिर 3 मरतबा दाएं तरफ, 3 मरतबा बाएं तरफ, फिर पूरे बदन पानी डालना चाहिए। समझ गए। चलें। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक सवाल बस, जो है ना जी। अगर वो कपड़ों में नजायत लगी हो तो वो पहले पहले धो लें। हाँ, कपड़ों को धो के पाक कर लिया जाए, फिर आज मुसल कर लें। अच्छा। बाद में भी गुसल अगर के एहतियात फराइज हो सकता है। और उनके मुतल्लिका मसाइल। गुसल में हम्म। फिकत 3 चीजें हैं। नंबर 1, इस तरह कुल्ली करना।
کہ پورے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، پورے بدن پر پانی بہانا۔ باجی جو ناک کا نرم حصہ ہے یہ بالکل ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اندر کی طرف ناک کے، وہی ہے نا جی؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی بھائی، جہاں تک یہ اس ناک صاف کرتے ہیں نا ہم، جہاں یہ نرم ہڈی ختم ہوتی ہے، نرم ہڈی ہے نا یہ جی جی استاد جی، تو میں تو اتنا کھینچتا ہوں کہ وہ منہ سے نکلنا آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا میں چاہیے۔ سر مجھے جو سمجھ آیا وہ جو آگے سے وہ ناک کی ہڈی مڑ جاتی ہے نا، مطلب دائیں بائیں ہو سکتی ہے ہاتھ سے، ہاں وہ جی ہاں جی نرم ہے۔ ہاں، نرم آگے سخت پیچھے ہے تو استاد محترم جی۔ آئندہ پھر نہیں کروں گا ایسے، جو ہے نا بس ایسے تھوڑا سا پانی ڈال کر 3 مرتبہ بس کھینچنا چاہیے، بس تھوڑا سا۔ بس آدمی نہ بھی کھینچے نا، اگر آدمی پانی نا اس میں ہاتھ میں پانی لے کے اوپر بھی کرے گا نا اس کو تھوڑا سا ہی، تو پانی جی پہنچ استاد جاتا ہے جی، اوپر۔ تھوڑا سا بس لے 3 دفعہ بس۔ جی ہاں بس اس کا 2، پورے بدن پر اچھی طرح ہاتھ پھیر کر پانی بہائے تاکہ سب جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ نمبر 3، جب پورے بدن پر پانی پہنچ جائے اور کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل ہو جائے گا، چاہے غسل کی نیت کی ہو یا نہیں۔ لہذا کوئی بارش میں کھڑا ہو گیا یا ٹھنڈک حاصل کرنے کی غرض سے حوض میں اتر گیا اور اس کا پورا بدن بھیگ گیا اور کلی بھی کر لی اور ناک میں بھی پانی ڈال لیا تو غسل ہو گیا۔ نمبر 4، اگر پورے بدن میں بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گیا یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو بھی غسل نہیں ہوا۔ نمبر 5، اگر غسل کے بعد یاد آئے کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی تو دوبارہ نہانا واجب نہیں، صرف خشک جگہ کو دھو لے، لیکن فقط ہاتھ پھیرنا کافی نہیں بلکہ تھوڑا پانی لے کر اس جگہ بہا لے۔ اگر کلی کرنا بھول گیا تھا تو اب کلی کر لے۔ اسی طرح اگر ناک میں پانی نہیں ڈالا تو اب ڈال لے، غرض یہ کہ جو چیز رہ گئی ہو اب اس کو کر لے، نئے سرے سے پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ تو نمبر استاد 6، محترم اگر ناخن جی جو ہے نا یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، یہ کپڑے پہننے کے بعد کا ہے یا وہیں اسی وقت کا ہے؟ بیت کون سا؟ الخلاء کا وقت یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، بیت الخلاء میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا کپڑے پہن کر باہر آ گئے ہیں اس وقت کا ہے، اس وقت دھو لے آدمی باہر کلی آ کے؟ گیا، باہر آ گیا ہے، اس کے بعد گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد یاد اس کو یاد آیا، او ہو میں نے تو کلی بھی نہیں جی کی تھی، میں نے اچھا تو اسی وقت کلی کر لے وہ۔ اچھا حضرت اگر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 2 گھنٹے گزر جائیں تو پھر کلی کرنے سے بھی غسل ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ حضرت بعض دفعہ پبلک واش روم جو ہوتے ہیں نا وہاں پہ بندہ یعنی وہ اندر میں کلی کرنا یعنی وہ اچھا نہیں لگتا، تو بندہ وہاں سے یعنی نہا کے باہر نکل آتا ہے اور کچھ دیر بعد پھر کچھ فاصلے پہ جا کے کلی وغیرہ کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، تو ہو درست ہے جائے جی؟ گا، ہاں جی ہو جائے گا۔ یا استاد جی خوش بھی ہو جاتے تو نا پھر بھی ہو جائے گا 2 گھنٹے بعد، ایک ہو گھنٹے جائے بعد پھر، جی جی ہو جائے واش گا۔ ہو جائے گا؟ اچھا اس کے لیے نمبر 6، صحیح اگر میرے ناخن بہتر یہ جی ہے کہ پہلے اگر ایسی جگہ ہے تو وہ پہلے کلی وغیرہ کر کے چلا جائے، ہاں، باقی باہر ہو تو وضو کر کے جائے گا۔ چلا جائے اندر، باہر وضو کر کے چلا جائے، پہلے کلی کر لے، اگر آدمی پانی پی لے پھر بھی ہو جائے گا۔ آدمی نے کلی نہیں کی، پانی پی لیا تو اس کا غرارہ ہو گیا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے استاد جی۔ اگر ناخن آٹا وغیرہ لگ کر خشک ہو گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو آٹا چھڑا کر پانی ڈال لے، اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لٹائے۔ مسئلہ نمبر 7، ہاتھ پیر پھٹ گئے اور اس میں موم، روغن یا کوئی اور دوا بھر لی تو اس کے اوپر پانی بہا لینے سے وضو اور غسل ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 8، کان اور ناف میں بھی استاد محترم اہتمام وہ سے پانی تھوڑا سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نہ پہنچا غسل نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 9، اگر نہاتے وقت کلی نہیں کی لیکن خوب منہ بھر کے پانی پی لیا کہ پورے منہ میں پانی پہنچ گیا تو بھی غسل ہو گیا۔
کیونکہ مقصد تو پورے منہ میں پانی پہنچانا ہے، البتہ اگر اسی طرح پانی پیے کہ پورے منہ میں پانی نہ پہنچے تو یہ کافی نہیں ہے، کلی کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر بالوں یا ہاتھ پاؤں میں تیل لگا ہوا ہے اور بدن پر پانی اچھی طرح ٹھہرتا نہیں بلکہ پڑتے ہی ڈلک جاتا ہے تو اس میں کچھ حرج نہیں، جب پورے بدن اور سر پر پانی ڈال لیا تو غسل ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 10، اگر دانتوں کے بیچ میں چھالیا وغیرہ کسی چیز کا ٹکڑا پھنس گیا تو اس کو خلال سے نکال دے، اگر اس کی وجہ سے دانتوں کے درمیان میں پانی نہ پہنچے تو غسل نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 12، کسی کی آنکھ دکھنے کی وجہ سے آنکھوں سے لیس تار مادہ نکلا اور ایسا خشک ہو گیا کہ اگر اس کو نہ چھڑائے تو اس کے نیچے آنکھ کے کونے پر پانی نہ پہنچے گا تو اس کا چھڑانا واجب ہے، اس کو چھڑائے بغیر نہ وضو درست ہے نہ غسل۔ مسئلہ نمبر 13، عورت کو پچھلی جگہ آگے کی کھال کے اندر پانی پہنچانا غسل میں فرض ہے، اگر پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا۔ اگر مرد کا ختنہ نہ ہوا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اگر کھال کے کھولنے میں دقت نہ ہو تو کھال کے اندر پانی ڈالنا فرض ہے، اور اگر دقت ہو تو فرض نہیں۔ مسئلہ نمبر 14، اگر عورت کے بال گندے ہوئے نہ ہوں تو سارے بال بگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے، اور اگر بال گندے ہوئے ہوں تو سارے بالوں کا بگونا ضروری نہیں، البتہ جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے، ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے پائے۔ اگر بغیر کھولے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو کھول لے اور بالوں کو بھی بگوئے۔ مسئلہ نمبر 15، عورت کو چاہیے کہ نتھ، بالیوں، انگوٹھی اور چھلوں کو خوب ہلا لے تاکہ پانی سوراخوں میں پہنچ جائے، اور اگر بالیاں نہ پہنی ہوں تب بھی اچھی طرح سوراخوں میں پانی ڈال لے، ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 16، پر افشاں چنی ہے یا بالوں میں اتنا گوند لگا ہے کہ بال اچھی طرح نہ بھیگیں گے تو گوند خوب چھڑا لے اور افشاں دھو ڈالے، اگر گوند کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، اوپر ہی اوپر بہہ جائے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ غسل کی سنتیں: نمبر 1، غسل کی نیت یعنی ارادہ کرنا، نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3، جسم کو ملنا، نمبر 4، غسل کا مسنون طریقہ جو اوپر بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق غسل کرنا۔ غسل کے مستحبات مسئلہ لفظ مستحبات مستحبات اچھا استاد محترم، یہ جو نا ایک بار تھوڑی سی مستحبات کی تعریف سنا دیں، مستحب تکلیل کہتے ہیں وضاحت۔ جو اللہ کو محبوب ہو، اس کا درجہ سنت کے بعد آتا ہے۔ اچھا جی اگر جو ٹھیک ہے۔ مستحب ہے، حضرت ایک سوال میرا بھی تھا، ہر مستحب عمل سنت نہیں ہوتا جی؟ نہیں، ہر سنت تو مستحب ہے، ہر مستحب سنت نہیں ہو سکتا۔ مستحب کہتے ہیں پسندیدہ چیز کو، محبوب چیز کو، تو جو جو اللہ کو پسندیدہ اور محبوب چیز ہے جو آپ علیہ السلام نے اس کا اہتمام نہیں فرمایا ہوگا کیا؟ ضروری نہیں ہے۔ تو استاد سنت محترم کہتے پھر ہیں سنت کس کو جی مواظبت اختیار کی ہو، جس کو مستقل کیا ہو، بعض کام ایک بتاؤ کیا پھر نہیں کیا۔ وہ استاد جی مستحب ہوگا۔ مستحب ہوتا ہے سنت کی مسئلہ تکمیل کے لیے، تاکہ سنت اچھی طرح پوری ہو جائے۔ ٹھیک ہے حضرت۔ جی مسئلہ نمبر 17، غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے۔ نمبر 2، پانی زیادہ نہ بہائے اور نہ بہت کم کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے۔ نمبر 3، ایسی جگہ غسل کرے کہ کوئی نہ دیکھے۔ نمبر 4، غسل کرتے وقت باتیں نہ کرے۔ نمبر 5، غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن پونچھ ڈالے۔ نمبر 6، بدن ڈکنے میں بہت جلدی کرے، یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت پاؤں نہ دھوئے ہوں تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر آپ پہلے اپنا بدن ڈکے پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ مسئلہ نمبر 18، اگر تنہائی کی جگہ ہو
جہاں کوئی نہ دیکھ سکے تو ننگے ہو کر نہانا بھی درست ہے، چاہے کھڑا ہو کر نہائے یا بیٹھ کر، اور چاہے غسل خانہ کی چھت ہو یا نہ ہو، لیکن بیٹھ کر نہانا بہتر ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک دوسرے کے سامنے بدن کھولنا جائز ناجائز اور گناہ ہے۔ غسل کے مکروہات: قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 2، ستر کھلے ہوئے بلا ضرورت بات کرنا۔ نمبر 3، پانی کے استعمال میں بے جا اسراف یا حد سے زیادہ کمی کرنا۔ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، ایسی ناپاکی جس سے غسل فرض ہوتا ہے اسے حدث اکبر کہتے ہیں۔ حدث اکبر کے 4 اسباب ہیں۔ نمبر 1، منی کا نکلنا۔ نمبر 2، ایک صحبت ہے کرنا۔ حدث اصغر، حدث اصغر کہتے ہیں جس سے پیشاب سے پیشاب کیا، پخانہ کیا، ہوا خارج ہو گئی تو اس سے کہتے ہیں حدث اصغر، اور یہ حدث اکبر۔ جی استاد جی، حدث سے اصغر سے غسل جو نا وضو فرض ہو جاتا ہے، جی اور ہاں ایک اکبر سے غسل فرض ہے۔ جی چلیں۔ نمبر 1، منی کا نکلنا۔ نمبر 2، صحبت کرنا چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ نمبر 3، حیض سے پاک ہونا۔ نمبر 4، نفاس سے پاک ہونا۔ تنبیہ: جوانی کے جوش کے وقت جو پتلا پانی نکلتا ہے، جس کے نکلنے سے جوش زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں، اور خوب مزہ آ کر جی بھر جانے کے وقت جو نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں کی یہی ہے کہ منی نکلنے کے بعد جی بھر جاتا ہے اور جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور مزی نکلنے سے جوش کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مزی پتلی ہوتی ہے اور منی گاڑی۔ مزی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 19، حدث اکبر کا ایک سبب منی ہے، یعنی منی کا اپنی جگہ سے شہود کے ساتھ جدا ہو کر جسم سے باہر نکلنا، چاہے سوتے میں یا جاگتے میں۔ لفظ شہوت، ٹھیک ہے، شہوت کے ساتھ جدا ہو کر جسم سے باہر نکلنا، چاہے سوتے میں یا جاگتے میں، بے ہوشی میں یا ہوش میں، جماع سے یا بغیر جماع کے، کسی خیال و تصور سے یا خاص حصے کو حرکت دینے سے یا اور کسی طریقے سے۔ مسئلہ نمبر 20، اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر خاص عضو سے باہر نکلتے وقت شہوت نہ تھی، تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ مثلا منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس نے خاص حصہ کے سوراخ کو ہاتھ سے بند کر لیا یا روئی وغیرہ رکھ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب شہوت جاتی رہی تو اس نے خاص حصہ کے سوراخ سے ہاتھ یا روئی ہٹا لی اور منی بغیر شہوت نکل گئی، تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 21، کسی کے استاد خاص حصے ایک سے سوال کچھ تھا، منی۔ مانی بھائی ایک سوال، استاد مطلب جو نا پیچھے آئے تھے جو نا شہوت کے ساتھ نہ نکلے تو غسل فرض نہیں ہوتا، جیسے کسی وزن اٹھایا یا ایسے؟ ہاں نہیں، یعنی کہ اپنے پھر یہاں پہ مقام لکھا، سے شہوت سے جدا ہو پھر ہے۔ پھر یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے شہوت سے ہو جاتا، شہوت کے بغیر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کون سے؟ اس نے نا اب دیکھا، اس نے یہ کہا ہے کہ اس نے عضو خاص کو پکڑ لیا، نہیں نکلنے دیا، 2 منٹ کے بعد 1 منٹ کے بعد پھر اپنا ہاتھ سے اس کو چھوڑ دیا اور وہ پانی باہر آ گیا، تو جب جی وہ استاد، جدا ہوئی تھی اپنے مقام سے تو آدمی کو شہوت تھی، نکلتے ہوئے شہوت نہیں تھی، اسے غسل ہوگا نا۔ مسئلہ نمبر چلیں 21، کسی کے پاس اس سے اور اس نے غسل کر لیا، غسل کے بعد دوبارہ کچھ منی بغیر شہوت کے نکلی تو اس صورت میں پہلا غسل باطل ہو جائے گا۔ دوبارہ غسل فرض ہے بشرطے کہ یہ باقی منی سونے، پیشاب کرنے، 40 قدم یا اس سے زیادہ چلنے سے قبل نکلے، مگر اس باقی منی کے نکلنے سے پہلے اگر نماز پڑھ لی ہو تو وہ نماز صحیح رہے گی، اس کا دہرانا لازم نہیں۔ مسئلہ نمبر 22، اگر آنکھ کھلی اور کپڑے یا جی بدن میں منی لگی اس ہوئی والے ہو کو تو سمجھانے آتا، چاہے سوتے میں اس والے کوئی مسئلے کو خواب دیکھا سمجھانے ہو۔ آتا، کیا مسئلہ کہہ نمبر رہے 21 والے مسئلے کو سمجھانے آتا۔ عثمانی صاحب بہت ہیں؟ تیزی سے پڑھ رہے ہیں۔
یہ مسئلہ نمبر 21 جو ہے یعنی ایک آدمی نے نا غسل واجب ہو گیا تھا، غسل کرنے کے بعد دوبارہ کچھ منی شہوت کے بغیر نکلی، تو اب اس پہ غسل فرض، اس کا پہلا غسل باطل ہو گیا، اب یہ دوبارہ غسل کرے گا، کیونکہ جو نکلی ہے نا یہ پہلے کی تھی جو جسم میں باقی رہ گئی تھی۔ ہاں لیکن استاد جی اس میں یہ چند صورتیں جو ہے نا یہ مستثنا ہے نا، اگر یہ یعنی کہ یہ آدمی نے پیشاب کر لیا یا کچھ یہ چلا ہے، اگر اس سے چلنے سے پہلے نکل گئی مگر اگر بعد میں نکلے گی تو اگر صرف نماز پڑھ چکا ہے تو نماز کو لوٹانا نہیں، لیکن اس سے غسل کرنا پڑے گا اس کو۔ استاد یہ جو لکھا ہوا ہے نا باقی میں نے جو سونے پیشاب کرنے 40 قدم، یہ اگر مطلب سو گیا جی تو اس کے بعد اگر وہ دوبارہ نکلی ہے تو پھر وہ اس پہ غسل فرض نہیں ہوگا، یا اس نے پیشاب کیا مطلب ایک دفعہ منی خارج ہوئی اس کے بعد اس نے پیشاب کر لیا جی تو پھر نہیں اس کے ہوگا، بعد اگر وہ نہیں ہے، یا 40 قدم چلنے کے بعد پھر نکلی ہے تو پھر بھی وہ نہیں ہے یوں سمجھیں گے اس یہ کو۔ اب یہ پہلے کا حصہ نہیں ہے، علیحدہ سے ہی ہے، یوں سمجھیں گے کسی وجہ سے ہے یہ۔ 40 قدم نکلنے کے بعد اگر نکل گیا تو غسل کرنا فرض نہیں ہے تو نہیں پھر نہیں ہوگا۔ سو گیا اچھا آدمی نہا کے سو گیا، آدمی نے پیشاب بھی کیا تھا نہا کے سو گیا۔ اگر پیشاب بھی کر لے اس کے بعد بھی نکل گیا تو بھی فرض نہیں ہے کرنا، جی غسل ہوگا اس کا پھر۔ جی یہ استاد مطلب جو نا منی نکلنے کے بعد نکلتی ہے غسل کے بعد، وہ مزے نہیں ہوتی؟ نہیں وہ پہلے ہوتی ہے، مزے ہوتی پہلے۔ اچھا ہاں بعض مرتبہ آ بھی جاتا ہے۔ اچھا چلیں سوتے میں عورت کے پاس رہنے اور صحبت کرنے کا خواب دیکھا، لیکن آنکھ کھلی تو دیکھا کہ منی نہیں نکلی ہے، تو اس پر غسل واجب نہیں، البتہ اگر منی نکل آئی تو اور اگر کپڑے یا بدن پر کچھ دیگر ہو، یہ خیال ہو کہ آواز ہے، بڑی تب بھی آ غسل کیسے کرنا کیسے واجب۔ مسئلہ ہے سر یہ؟ سوتے میں مسئلہ نمبر 24، اگر کوئی مرد سو کر اٹھنے کے بعد اپنے خاص عضو پر تری دیکھے اور سونے سے قبل اس کے خاص حصے کو انتشار ہو تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا، اور وہ تری مزی سمجھی جائے گی بشرطے کہ احتلام یاد نہ ہو اور اس تری کے منی ہونے کا غالب گمان نہ ہو، اور اگر ران وغیرہ یا کپڑوں پر بھی تری ہو تو غسل بہرحال واجب ہے۔ نمبر 25، بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے خود بخود منی نکل آئی مگر جوش اور خواہش بالکل نہیں تھی تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثلا میاں بیوی دونوں ایک پلنگ پر سو رہے تھے، جب اٹھے تو چادر پر منی کا دھبا دیکھا اور سوتے میں خواب کا دیکھا، نہ مرد کو یاد ہے نہ عورت کو، تو احتیاط اسی میں ہے کہ دونوں نہا لیں، کیوں کہ معلوم نہیں یہ کس کی منی ہے۔ مثلا نمبر 27، کسی کے خاص حصے سے پیشاب کے بعد منی نکلی تو اس پر غسل فرض ہوگا بشرطے کہ شہوت کے ساتھ ہو۔ نمبر 28، اگر کسی مرد یا سو کر اٹھنے کے بعد اپنے جسم یا کپڑے پر تری معلوم ہو تو اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے مندرجہ ذیل 8 صورتوں میں غسل فرض ہے۔ چلو یہ جو ہے نیند نا باقی یا کل کریں عادت گے۔ عثمان صاحب میسج آ گیا جی امبول صاحب کا نا۔